की बुलंदी की मंसूबा बनी। हम ये देखते हैं कि जहाँ वालिदैन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी सलाहियतों को जो है वो बरूए कार ला रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो खुसूसियत के साथ जो है वो एक माँ जो जिसके नज़दीक जो है वो एक अच्छा और एक मज़बूत और एक मिसाली घराने की तश्कील जो है उसके सामने होती है। तो उस तश्कील की कोशिश के लिए जो है उसको बहुत सारे मराहिल से जो है वो गुज़रना पड़ रहा होता है। और हम ये भी देखते हैं कि प्यारी बहनों के जब एक मज़बूत और मिसाली घराना भी उसी वक़्त वजूद में आ सकता है कि जब एक माँ ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मज़बूत होती है। और ये मज़बूती हमें कैसे हासिल होगी, ये जानने के लिए हम आज के प्रोग्राम से इंशाल्लाह रहनुमाई हासिल करेंगे। फलाह ख़ानदान सीरीज़ का पहला प्रोग्राम सेहतमंद माँ, सेहतमंद घराने के उन्वान से आज हमारी बहनें मरियम और आयशा आपके सामने इस हवाले से कुछ बात रखेंगी इंशाअल्लाह ताला। जी मरियम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़्बी व ऐनी मिनल ख़याना। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे सुनना, हमारा बैठना, बात करना, अपना वक्त निकालना बेहतरीन तरीक़े से अपनी बारगाह में कबूल कर लें और हमें इस कम वक्त में वो नाफ़े इल्म अता फ़रमाएं जिसके ज़रिए हम अपने अमल को दुरुस्त कर सकें और जन्नतों को हासिल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी और अज़ीज़ बहनों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको आफ़ियत और सलामती के साथ यहाँ पे लेके आए होंगे। ये अल्लाह का बेहद शुक्र और बेहद एहसान है कि वो हमें अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़े अता करते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, अपनी तरबियत कर सकते हैं और अपने साथ मुंसलिक दूसरे अफ़राद की तरबियत कर सकते हैं। अज़ीज़ बहनों, आज का दिन का आगाज़ हो चुका है और एक बहुत रोशन सी सुबह है जिसमें सूरज की रोशनी जिस चीज़ पे पड़ रही है उसको उजला और खूबसूरत बना रही है। लेकिन मैं और आप, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये दिन और ये रोशनी हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि दिन का कोई पहर ऐसा आएगा, एक लम्हा ऐसा आएगा जब ये रोशनी अंधेरे में ढल जाएगी और रात का आगाज़ हो जाएगा। और ऐसा भी होगा कि कभी उस रात में कुछ सितारे और चाँद चमकते हैं और कभी ऐसा भी होगा कि रात बिल्कुल घटाटोप अंधेरे की मानंद होगी, एक स्याह चादर की मानंद होगी और हर तरफ तारीकी छाई हुई होगी। और फिर ये रात और दिन का ही मामला नहीं है, बल्कि हम कायनात में जिस तरफ भी नज़र डालते हैं, एक मौसम जो है वो बहार का आता है, हर दरख्त जो है वो सरसब्ज़ हो जाता है, खूबसूरत पत्तों से सज जाता है, रंगारंग फूलों से वो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और फिर उसके बाद पतझड़ का मौसम आता है और तमाम पत्ते झड़ जाते हैं और दरख्त सिर्फ टुंड-मुंड शाखों की मानंद हो जाते हैं। और ये कैफियत और दिन और रात का आना-जाना और मौसमों का बदलना सिर्फ दीगर चीज़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि मेरे और आपके दिल के साथ भी मुंसलिक है। मेरे और आपका दिल भी ऐसा है कि कभी तो इसमें खुशी, मसर्रत, इत्मीनान की बहुत सारी कैफियत पैदा हो जाती हैं और कभी ऐसा होता है कि इसके अंदर खौफ और गम, दुःख और नाउमीदी, बेबसी नुमायाँ होने लगती है। और फिर इंसान ये सोचता है ना कि ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला ने जहाँ इस कायनात को इतना खूबसूरत बनाया, तो उसमें खुशी और मसरत को दायमी भी रख सकते थे, सुख को हमेशा के लिए रख देते। लेकिन दरअसल ये दुनिया, जैसा कि आप और मैं हम सब बखूबी जानते हैं, कि दुनिया मेरी और आपकी क़यामगाह नहीं है, ये तो बस राह गुज़र है। ये तो मुसाफिर के लिए एक रास्ता है जिससे उसे गुज़र के अब्दी जन्नतों और अब्दी मुक़ाम की तरफ जाना है। और बहनों, उस मुकाम तक जाने के लिए और आखिरत की कामयाबी तक पहुंचने के लिए दुनिया के अंदर दुख भी रखने थे, दुनिया के अंदर सुख भी रखने थे। सुख का जायका भी अल्लाह ताला को मुझे और आपको चखाना था। बहनों, आप में से किसी का माइक अनम्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। और अल्लाह ताला ये भी चाहते थे कि हम खौफ को भी महसूस करें, जभी तो वो वाली कैफियत हमारे अंदर आएगी। मरियम, आप अपने दूसरे डिवाइस के स्पीकर बंद कर दें, यानी जहाँ से आवाज होती है, इसलिए कि वहां से शायद रिपीट हो रही है। जी ना जी, मेरे पास बंद है, मेरे में किसी और का माइक खुला हुआ है। नहीं, मेरा जो है माइक स्पीकर सबके ऑफ बंद है। है, मैंने सबके चेक किए हैं, अभी सबके माइक तो बंद आ रहे हैं। आयशा जी, अब बात करें। आयशा ने जज़ाकल्लाह। जी
دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو کہتے ہیں نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کا شکار ہوا اور پھر اس خوف کے تحت اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو یہ خوف اللہ تعالیٰ کو اس لیے بھی رکھنا تھا، اور یہ دکھ اگر نہ ہوتا تو میں اور آپ جنت میں جانے کی آرزو کیوں کرتے، جہاں پہ خوشیاں دائمی ہیں، جہاں سکھ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو یہ کیفیات تو اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے دل میں رکھنی ہی تھی اور اس مزے کو ہمیں چکھانا ہی تھا۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیو نارمل یا کووڈ کے بعد کا زمانہ ہے، جس کو کہا تو جاتا ہے کہ ایک وائرس کی وبا ہے جس کی وجہ سے دنیا بند ہوئی اور کھلی اور معیشت تباہ ہوئی اور لوگوں کی زندگیوں میں سے بہت سے پیارے رخصت ہو گئے، لیکن یہ خالی ایک وائرس وہی جرثومہ نہیں ہے، بلکہ ایک تنہائی کا وائرس بھی اس کے ذریعے پھیل گیا ہے، ایک دکھ اور مایوسی کا وائرس بھی پھیل گیا ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھا رہا ہے، انہیں تھکا رہا ہے، ان کو مزمل کر رہا ہے۔ اور ہم جب اس سب کچھ کو دیکھتے ہیں اور پھر ورلڈ ڈیٹا بھی دیکھتے ہیں کہ جب اگر پہلے کووڈ سے پہلے 50 لوگ یعنی مثال کے طور پہ ڈپریشن یا انزائٹی یا گھبراہٹوں اور اسٹریس کا شکار تھے، تو آج اس کی جو تعداد ہے یا ڈیٹا ہے وہ 3 فولڈ اور 4 فولڈ ہو گیا، اس سے کہیں گنا تعداد بڑھ چکی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ایک مرض جو ہے یہ اس کووڈ کے مرض سے بڑا مرض انسانوں کے اندر داخل کر دیا گیا۔ پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کیا یہ آج ہی ہمارے ساتھ ہے یا پہلے بھی دنیا میں ایسے وقت آتے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز تو مجھے اور آپ کو یقینی طور پہ سمجھ آتی ہے نا کہ جب ہم قرب قیامت کی احادیث پڑھتے ہیں کہ آخرت کے یعنی جو آخر وقت ہوگا، قیامت کے قریب کا دور ہوگا، اس میں انسان کی بہت طرح سے آزمائشیں ہوں گی اور ان آزمائشوں میں خوف اور غم کا بڑھ جانا بھی شامل ہوگا۔ لیکن یہ آج کے لیے نہیں، یہ بات پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور پہلے بھی خوف، غم، دکھ کی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، ہم اس بات پہ غور کریں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں کس طرح ایک بستی سے پوری ہستی بستی کو چھوڑ کر ایک اجاڑ بیاباں میں آ کے رہتی ہیں، لیکن وہ ڈپریشن اور انزائٹی پہ کیوں نہیں جا پاتی؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آج مجھے اور آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ میڈیا اور اسکرینز اور فتنوں کے دور میرے اور آپ کے بچوں کو چھینے لے جا رہے ہیں، لیکن وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی تو یہی خطرہ تھا نا۔ فرعون کے سپاہی لینے آئے تھے حضرت موسیٰ کو اور انہوں نے کس طرح سے ان کو دریا میں ڈالا، کس ہمت سے ڈالا۔ پھر اس وقت ان کے اسٹریس کا کیا حال ہوگا، یا حضرت مریم جب تنہا ماں بنی ہوں گی۔ ہم آج سوچتے ہیں نا کہ ہمارے شوہروں کے پاس جاب کے بعد ٹائم ایسے ٹف ہو گئے ہیں کہ وقت نہیں رہتا، بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، ہماری زبانوں پہ بعض دفعہ ایسے الفاظ آتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیسے اس پورے مرحلے سے گزری، پیدائش سے اور ان کا حمل ٹھہرنا، وہ درد اور وہ تکلیف تو شاید کوئی اور عورت محسوس ہی نہیں کر سکتی۔ اور پھر حضرت خدیجہ جو کہ شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں رہیں، جنہوں نے سوکھے ہوئے چمڑے کو بھی دیکھا، جبکہ وہ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھیں۔ اور ہم نے حضرت عائشہ کا بھی کبھی سوچا ہے کہ حضرت عائشہ جن کے محبوب شوہر رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس ان کی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن کیا انہوں نے اس غم کو اپنا غم بنا لیا یا ان کی زندگی کسی اور طرح سے گزری؟ تو آج میں اور آپ اس بات پر غور کریں گے کہ دکھ اور مصائب اور پریشانیاں اور خوف اور دکھ تو پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، ہو سکتا ہے آج ان کی شدت زیادہ ہو گئی ہو، لیکن موجود ہی پہلے بھی تھے۔ تو آخر وہ کون سے عوامل یا وہ کون سے فیکٹرز تھے کہ ان ہستیوں کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان دکھوں میں ثابت قدمی سے جمے رہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوئے، ان کے اعصاب چکنا چور نہیں ہوئے؟ تو عائشہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ سب بھی، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ چیٹ باکس آپ کے سامنے موجود ہے، آپ لوگ اس میں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ عائشہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے کے افراد کے اعصاب زیادہ مضبوط ہوتے تھے؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنائیں تو ہم بھی بہتر ہو جائیں گے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بہنوں کو۔ جی مریم، اگر ہم جیسے آپ نے ابھی سارے ہمارے اسلاف کے واقعات بتائے، تو اس سے تو یہی بات ذہن میں آتی ہے نا کہ اگر ہم اپنی تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ مکہ کی وہ بستی جس میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم اتنے زیادہ ڈھائے گئے کہ مدینے کی جانب ہجرت کرنا ناگزیر ہوا نا، تو وہ جب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ بالکل دشمن سر پہ آ گئے ہیں اور خوف بھی ہے، ایک ڈر کا عالم بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو پہلی چیز مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے نا،
وہ یہ ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مصائب و مشکلات چاہے پوری طرح طاری ہو جائیں، لیکن اگر مجھے یہ یقین ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ کی ذات جس کا کل اختیار ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو پھر مجھے یہ سوچ کر ہی حوصلہ مل جاتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا مریم، ایک حدیث کا مفہوم بھی اس طرح سے ہے کہ اگر ساری دنیا بھی جمع ہو کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ نقصان پہنچا سکتی جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے نا، تو یہ بات کتنی تقویت کا باعث لگتی ہے نا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ہم اپنی پریشانیوں کو نہ لکھ لیں، ایک لسٹ بنائیں جس میں ہم اپنی جو بھی ہمیں روزمرہ کی پریشانیاں ہیں، دائمی جیسے ہیں کچھ مسائل، کچھ صحت کے ایشوز ہیں، ان سب کو ہم لسٹ ڈاؤن کر لیں۔ اس میں ہماری صحت سے لے کے بچوں کے مستقبل کا خوف، ان کی پڑھائی کا طرف سے اندیشے کہ کیسے ہو پائے گا یہ کام، اور شوہر کی جانب سے یہ کہ جاب ختم ہونے کی فکر یا جو بھی۔ اور پھر میں دیکھوں کہ ان سب چیزوں میں میرا کتنا اختیار ہے نا، میں کیا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں ان پریشانیوں کو دور کرنے میں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جن کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر صحت کے مسائل ہیں تو میں ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤں، علاج کی پوری کوشش کروں، لیکن بس ایک حد تک، یعنی بالکل ایسے ہی کہ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، پریشان نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر جیسے باہر بارش ہو رہی ہے تو میرے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو میں گھر میں رہوں یا چھتری کھول کر باہر نکل جاؤں، لیکن میں بارش کو نہیں روک سکتی نا۔ تو اگر میں یہ چیزیں اپنے تمام مشکلوں کا، پریشانیوں کا جائزہ لوں ٹھنڈے دل سے، دماغ سے، کہ کیا چیز میں کنٹرول کر سکتی ہوں اور کیا میرے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، تو کافی حد تک میری پریشانیاں اور فکرات کم ہو جائیں گی۔ پھر تیسری بات یہ مریم کہ اگر جیسے ہمارے پاس کوئی بھی مثال کے طور پہ بھاری بوجھ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کارٹن ہے، تو ہم اس وزن کے حساب سے اس کو کسی سطح پہ رکھیں گے، ہم اسے کسی شیشے کی میز پہ نہیں رکھ دیں گے، کیونکہ ہمیں اتنا اندازہ ہے کہ ہم اگر اس پہ اتنا بھاری بوجھ ڈالیں گے تو وہ میز تو چکنا چور ہو جائے گی۔ تو جب ہم انسان ہو کر وزن اور استطاعت کو اتنا جانچ سکتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہمیں کیسے کوئی پریشانی یا دکھ دے سکتا ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ مریم کہ یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ہمارے جسم کو غذا کی، متوازن غذا کی ضرورت ہے، ہم سانس بھی لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح سے ہمارے اعصاب کی مضبوطی کے لیے بھی نا کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہی ہیں، یعنی اس میں سب سے اہم یہ ہے نماز اور اللہ کا ذکر نا۔ تو جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کو سکون ہی اللہ کے ذکر سے ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے نا۔ تو اعصابی مضبوطی اگر ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، اور تو پھر بہترین اس کا طریقہ یہی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، اور پھر اس کے بعد اپنا دکھ، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں، اپنا دل کھولیں اللہ کے سامنے اور اس سے گڑ گڑا کے یہ دعا مانگیں کہ اللہ آپ میری پریشانی دور کر سکتے ہیں اور میرے حال پر رحم فرما سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک اور اہم چیز مریم جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے روزے کا اہتمام نا، کہ ڈپریشن اور انزائٹی کے علاج کے لیے کہتے ہیں روزہ بہت مفید ہے، اور آج کل سائنس سے بھی یہ بات پروف ہوئی ہے کہ فاسٹنگ سے جو ہے نا دماغ میں موجود ٹاکسنز جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرور اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھنے کا ہم ایک اپنا روٹین بنا لیں نا، کہ جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا اور ایام البیت کے روزے رکھ لیے ہم نے نا، تو اس سے بھی انشاءاللہ ہمیں بہت فرق محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ مریم کہ پھر صدقہ اور خیرات، کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ سوچ کر ہم صدقہ کریں کہ جیسے مصیبتیں، پریشانیاں، ہماری جو بھی آزمائشیں وہ ہم پہ ایک پہاڑ کی مانند ہمارے اوپر گرنے ہی لگی ہیں نا، تو صدقہ دے کے ہم ایسا سوچیں خود کو کہ ایک یہ ڈھال ہے جس نے ہمیں ان سب مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچا لینا ہے نا۔ تو پھر اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا ہی ہے، محسوس کریں گے ہم ضرور نا اپنے کافی حد تک اس میں بھی ہمیں
مدد ملے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ مریم جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اپنی پریشانیوں کی لسٹ بنائیں, ہم اپنی نعمتوں کی بھی لسٹ بنائیں. اس سے بھی ہمیں اللہ کی شکر گزاری کا نا اندازہ, یعنی ہم شکر گزار نہیں ہو پاتے, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہماری نعمتیں ہمارے ہاتھ سے لکھ کے ہم ایک لسٹ بنا لیں گے نا, تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت بھی آئے گی نا. اور سب سے زیادہ مریم مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہم گمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا رکھیں ہر چیز کے بارے میں, اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے نا. اور قرآن میں جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو کتنا دل کو سکون اور اس کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا کہ ان مع العسر یسرا, یعنی ہر پریشانی, ہر مشکل, ہر آزمائش کے بعد بے تحاشا آسانیاں ہیں. آسانی نہیں بلکہ اس سے جڑی ہوئی کتنی ہی آسانیاں ہیں نا. اور پھر آخری بات یہ مریم کہ قرآن مجید کا مطالعہ سوچتے سمجھتے ہوئے اور اب خود پہ نا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کریں کہ آج جو میری ذہنی کیفیت ہے, جن مشکلات کا میں شکار ہوں, تو میں قرآن کو ایسے پڑھوں کہ مجھے لگے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی یہ بات کر رہے ہیں. جیسے بعض صورتیں ایسی ہیں نا جس میں کیسے انبیاء علیہ السلام کے سارے واقعات بتا کے اللہ تعالیٰ نے قصے رکھے, اور ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ حوصلے دینے کے لیے وہ قصے رکھے نا. جیسے سورہ دوحہ میں ہم پڑھتے ہیں, سورہ علم نشرہ ہے, سورہ طٰہٰ ہے, سورہ یوسف, سورہ مریم. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان انبیاء پہ اتنی سخت تکلیفیں, آزمائشیں, پریشانیاں گزری تو کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ پورا اپنا توکل رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نا اپنی ساری پریشانیوں سے نکال لیا نا. اور اس کے علاوہ یہ کہ کوشش کروں اجتماعیت سے جڑنے کی, قرآن کلاسز جوائن کروں, اس میں تدبر کروں اور دیکھوں کہ میرے کرنے کی کیا کام ہے مریم. انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی اور خیر کا معاملہ کریں. آمین صلی اللہ علیہ. جزاک اللہ خیر. کسی عائشہ آپ کی بات سن رہی تھی تو مجھے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ کا واقعہ یاد آیا. یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مواقعات میں بھائی بنا دیا تھا, اور یہ حضرت سلمان جو ہیں وہ حضرت ابو دردہ کے پاس ایک دفعہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا تو روزہ ہی رکھا ہوا ہے, وہ کھانا ان کو کھلاتے ہیں کہ بھئی آپ میرے ساتھ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا. اور اسی طرح ان کی بیگم بھی کچھ اس طرح کے اس میں ہوتی ہیں, اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیگم کے پاس بھی یعنی ان کو نہیں دیکھتے ان کا ہار شنگار. اسی طرح سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو سونا نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو حضرت سلمان ان سے ایک بات کہتے ہیں جو بہت میرے اور آپ کے لیے بہت سیکھنے والی ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ حضرت سلمان جو ان سے ایک بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. حضرت سلمان ان سے یہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کہ تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو یہ جو ساری باتیں آپ نے رکھی ہیں ہمارے سامنے کہ بحیثیت ماں اور بحیثیت خاتون خانہ, اگر میں جو آپ نے جس طرح بتایا کہ میں اپنے اعصاب کو اس طرح مضبوط کروں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جوڑوں, ایک طرح یہ ساری اسپرچول ویل بینگ کی باتیں ہیں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب میرے اعصاب مضبوط ہوں گے, میں ذہنی طور پہ مستحکم ہوں گی, تو میں گھر کا ماحول بھی اچھا بنا سکوں گی. میں گھر کے ماحول کو بھی ایسا بنا سکوں گی کہ باہر کی فتنوں سے بچ کے جب میرے اہل خانہ گھر آئیں تو ان کے اوپر ایک اطمینان اور سکینت کی کیفیت طاری ہو جائے. اور جس طرح کوئی پیاسا مجھ سے مانگے اور میرے پاس جو خالی, اگر میرے پاس جو جگ ہو اس میں کوئی پانی نہیں ہو تو میں اسے پلا نہیں سکتی, وہ پیاسا ہی رہے گا. اور اگر مجھے کسی پیاسے کی پیاس بجھانی ہے تو اپنے جگ کو پانی سے بھرنا ہوگا, صاف اور ٹھنڈی. تو اسی طرح اگر مجھے اپنے گھر والوں کو سکون اور اطمینان دینا ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے اور ان کو بھی ذہنی طور پہ مضبوط بنانا ہے, تو سب سے پہلے تو اپنی ہی اسپرچول اور اپنی فزیکل ویل بینگ کا خیال رکھنا ہوگا. اور اس میں جو ایک اور چیز نظر آتی ہے نا کہ ہمیں اپنی طرز زندگی کو بھی درست کرنا ہوگا. یعنی جو ہمارا یہ آج کا جدید کہنا چاہیے وہ ہے, ہماری جو طرز زندگی ہے, طرز معاشرت ہے, لائف اسٹائل ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس نے ہمارے اعصاب کو بالکل ہی نا ایک باریک کانچ کی طرح بنایا ہے کہ ایک ذرا سی ضرب لگتی ہے اور ہم ٹوٹ بیٹھتے ہیں. ایک چیز جو مجھے آپ کو اس میں فوکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیند کا معاملہ,
کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج یعنی نیند اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیند کو انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس لیے بنایا کہ انسان اس کے اندر آرام کرے. جہاں ہم اپنے جدید طرز معاشرت میں دیکھتے ہیں طرز معاشرت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب سوتے ہیں تو بہت دیر سے سوتے ہیں. اور آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک تو جلدی سونا، جلدی بستر پہ جانا، پھر ہمارے جسم میں ایک گلینڈ ہوتا ہے پائنیل گلینڈ جو مکمل اندھیرے میں کام کرتا ہے. اور ہمارا جو جدید طرز معاشرت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، پہلے تو موبائل کی روشنی سے اپنے اس گلینڈ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کمروں میں لیمپ بھی لگے ہوتے ہیں اور مکمل روشنی تو روشنی ہی کی کوئی صورت ہمارے کمروں میں ہوتی ہے. جبکہ اس گلینڈ کا سب سے قیمتی اور خوبصورت کام کیا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے، جو بھی خرابی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس کو ریپیئر کرتا ہے. ہمارا دیر سے سونا، روشنی میں سونا، اندھیرے میں نہ سونا، یہ ساری چیزیں اس کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے دماغ کو ایک طرح سے جا کے لانگ ٹرم میں اس کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارے پاس حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چراغ بجھا کے سو. تو کتنی خوبصورت سی بات ہے نا. یعنی بہت سے مفسرین نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کا مطلب ہے بھائی کہ کہیں آگ نہ لگ جائے، لیکن آپ سوچیے تو ایک طرح اس طرف اشارہ ہے کہ مکمل اندھیرے میں سو. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پرانے گھر ہوتے تھے دریچوں والے اور صحنوں والے، جس میں سورج کی روشنی کا بھی انتظام ہوتا تھا اور چاند کی روشنی بھی دیکھنے کو ملتی تھی. تو آج سائیکیٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ کھلے آسمان کی طرف بیٹھ کے ستاروں کو دیکھیں اور چاند کو دیکھیں، اور یعنی رات کی جو یہ والی نیچرل لائٹ سے ان کو انجوائے کریں، تو اس سے ذہن بہت سکون پاتا ہے. تو ہم یہ سب تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم جو کام کر سکتے ہیں نا وہ ہمارے وائٹامن ڈی کا ہمارا خیال کرنا ہے. یہ جو سورج کی روشنی ہے اس کے ذریعے ہمیں وائٹامن ڈی ملتی ہے. ہمارے بند گھر اور ہمارا اس طرح کا یہاں کا رہن سہن ہے، اس میں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو وائٹامن ڈی کی کمی ہے اس سے بھی وہی والے اعصاب کی کمزوری، بوکھلاہٹ اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا اور اسٹریس میں رہنے جیسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح دوسری جو چیز مجھے اور آپ کو دیکھنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے طرز زندگی میں جب تبدیلی کی بات کریں گے تو اپنے پاس جو ہے نا غذا کا بھی ذرا جائزہ لیں گے. یعنی غذا ہماری جو ہے سادہ ہونی چاہیے اور قدرتی ہونی چاہیے. ایسی غذا جو کہ بہت پروسیسڈ ہو، بہت اس کا شوگر کانٹینٹ زیادہ ہو، اس کے اندر مختلف طرح کے پریزرویٹیوز ایڈ ہوں، یہ سب جا کے ہمارے دماغ کو متاثر کرتے ہیں اور دماغ کے ذریعے پھر پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور ہم بالکل ڈھلے ہوئے اور گھبرائے پریشان نظر آتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا. اور غذا میں واٹر انٹیک بھی شامل ہے، پانی کا بہت زیادہ یعنی بہت پینا پانی، اور خیال رکھنا کہ جہاں سے یعنی جو ڈی ہائیڈریشن والی کیفیات ہیں وہ بھی اسٹریس اور اینزائٹی سے ملتی جلتی سمٹمس ہیں. تو پانی پیتے رہنا، خوب پانی پینا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے پانی پینا. پھر اسی طرح جو آج ہماری ایک اور جو مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی بہت آسانیوں والی زندگی ہے، اور اس میں ہم زیادہ وقت جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں. تو اپنی زندگی کو فعال بنانا، اور فعال بنانے میں ایکسرسائز بھی شامل ہے. ایکسرسائز سے بھی اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، برین مضبوط ہوتا ہے، جو پریشان کن سوچیں ہوتی ہیں وہ دماغ سے نکل جاتی ہیں. اس واک کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم سب اپنے اپنے حساب سے سوچ سکتے ہیں. اور عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم گھریلو خواتین کہتی ہیں ہم تو دن بھر کاموں میں لگے رہے، اب ہم واک بھی کریں اور ہم اب یہ کام یعنی ہم کچھ اپنے لیے اس طرح کا وقت بھی نکالیں. تو بہنوں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے گھر کے کام ہوتے ہیں نا وہ خالی ذہن ہو کر اور ایک اطمینان کے ساتھ یا ایک سوچ و فکر کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، اس میں ہمارا اسٹریس لوڈ ہی بڑھ رہا ہوتا ہے. تو خالی ذہن کو کر کے کچھ اپنی ایکسرسائز کر لینا یا چہل قدمی کر لینا، یہ سب بھی اس میں شامل ہے. پھر اسی طرح آج جو یہ وبا پھیلی تو اس کا جو سب سے بڑے اثرات ہوئے کہ لوگ ایک تو معاشرت بھی ایسی کہ میں، میرا بچہ، میرا گھر، میرا گھرانہ، میرے گھر کی خوبصورتی خراب نہ ہو، لوگوں کا آنے جانے سے میں ڈسٹرب نہ ہو جاؤں. پھر مزید کووڈ نے جو اس میں مزید اضافہ کر دیا، تو لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کی درد کو دور کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے اعصاب کو بھی مضبوط کرتی ہیں. اور جس طرح عائشہ آپ نے یہ بات کہی کہ اپنی پریشانیوں کے علاوہ ہم اپنی جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان کی لسٹ بنائیں، تو جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان کے دکھ تو ہم سے کہیں بڑے ہیں، یا ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. تو لوگوں سے ملنے جلنے میں اگرچہ تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، لیکن اس کو بھی اختیار کرنا. اور
اس کے اندر یعنی پھر ہمارے یعنی اس میں ساری چیزیں یہ سب مل کے مجموعی طور پر، اور اس میں جو ایک اہم چیز ہوگی نا کہ ہمیں اپنا اسکرین کا یوز محدود کرنا ہے. یہ جو ہمارے موبائل پہ ٹک ٹک کر کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اور ہر منٹ پہ نیوز آ رہی ہوتی ہے، یہ ایسی ہے جیسے اگر آپ کو شاید یہ ذہن میں ہوگا نا کہ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی شخص کو کرنٹ لگے تو اس کا وہ جسم جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے برین کو ٹک 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 کر کے نا ایک شاکس لگا رہے ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہے، لیکن ہمارا برین جو ہے وہ سوچنے سمجھنے اور اپنے آپ کو درد کی کیفیت سے نکالنے والی صلاحیتوں کے بغیر عاری ہوتا جا رہا ہے، اس سے خالی ہوتا جا رہا ہے. تو اپنے اسکرین ٹائم کو محدود کرنا اور خبروں اور واٹس ایپ کو مستقل منٹ منٹ پہ چیک کرنا، ان ساری چیزوں سے ہمیں نکالنا ہوگا. تو عائشہ آپ کا کیا خیال ہے اس سب کے بارے میں؟ جی مریم، آپ کی بات سن کے تو بالکل اپنے نا نانیوں دادیوں والا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ ان کا لائف سٹائل اسی طرح کا تھا نا کہ صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، سادہ غذا، کھلے آنگن، میل ملاپ، اور سہولیات کم ہونے کے باوجود وہ لوگ کتنے خوش اور مطمئن رہتے تھے نا. کبھی ان کو یہ ڈپریشن اور انزائٹی ہم نے تو نہیں سنا کہ ان کی زندگیوں میں ہوتا ہو. اور پھر آج کل ہم دیکھتے ہیں وہی آپ کی والی بات کہ اس قدر معاملات اس کے برعکس ہیں کہ ایک جگہ میں مطالعہ کر رہی تھی جس میں وہاں میں نے پڑھا کہ ہمارے جسم میں کئی طرح کے ہارمونز ہیں جو خوشی اور اطمینان کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. ان میں سے ایک ڈوپامین ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو خوشی ملتی ہے نا ہمیں وہ بہت شارٹ ڈیوریشن کی ہوتی ہے، یعنی کم دورانیے کی ہوتی ہے نا. کہ جیسے مثال کے طور پہ کچھ اچھا اپنی پسند کا کھانا کھا لیا تو جتنی دیر زبان پہ ذائقہ رہا اس کھانے کا اتنی دیر خوشی بھی رہی، اور جیسے جیسے وہ ذائقہ ختم ہوا خوشی بھی ختم ہو گئی اس کے ساتھ. تو ایک کام تو یہ کیا جا سکتا ہے مریم کہ جب بھی گھبراہٹ ہو، ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا ہو، تو ہم کوئی اپنی پسند کی چیز کھا لیں، کھجور کھا لیں، کوئی اچھی خوشبو سونگھ لیں یا مطالعہ کر لیں. یہ سب ہمیں وقتی سکون اور اطمینان تو ضرور دے گا لیکن دائمی نہیں نا. اور پھر آج کل کیا ہم دیکھتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ مستقل چیزیں خرید کر کچھ مختصر سے وقت کے لیے خوشی حاصل کر لی جائے نا. اس کے برخلاف ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم میں ایک اور ہارمون بھی ہے نا جس کا نام سیروٹونن ہے، اور یہ ہارمون طویل مدت کی خوشی اور اطمینان کی کیفیت دیتا ہے. اور اس ہارمون کا طریقہ کار یہ ہے مریم کہ یہ نا چیک کرتا ہے کہ ہماری خوشی اور اطمینان کی کیفیت کیسی ہے. یعنی ایک طرح سے نا وہ ہمیں پش کرتا ہے اس چیز پہ کہ ہم کسی چیز میں مقابلہ آرائی کر کے یا ہم کسی چیز میں کامیاب کتنا ہو رہے ہیں، وہ اس ہارمون کا ایک وہ ہوتا ہے، ٹریگر کرتا ہے نا. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی کیا ہے نا اس ہارمون کو بیلنس کرنے کا، کہ اسلام نے اس کام کو اتنا آسان بنا دیا کہ ہمارا مقصد زندگی ہمیں بتا دیا. اور وہ مقصد کیا ہے کہ جو آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اور پھر مقابلے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، نیکی کوشش کرو نا، بجائے یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیاوی فائدوں کے لیے اپنے یعنی خود کو بھی پریشان کریں، اور ظاہر ہے ایک ڈپریشن ایک انزائٹی اس سے بھی بڑھتی ہے. اور ہم اپنی دائمی خوشی والے ہارمون کو حاصل کر کے اپنے اعصاب کو پرسکون بنا لیں. یعنی مقصد حیات ہمارا صرف عارضی دنیا کے لیے کی خوشی نہ ہو بلکہ وہ خوشی جو ہو دائمی خوشی کے لیے ہو، آخرت کی خوشی کے لیے ہو. یعنی صرف میری عارضی دنیا کی خوشیاں جیسے ہیں کہ میرا ایک گھر بن جائے، میرے بچے اچھے پڑھ جائیں، ان کی شادیاں وغیرہ ہو جائیں، یعنی پھر ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں. یعنی یہ سارے کام تو ہمیں کرنے ہیں، بے شک کرنے، لیکن ان کاموں میں ہم اللہ کی رضا سے وابستہ ہو جائیں. یعنی اللہ کی رضا کی خاطر یہ نیت کر کے یہ کام بھی انجام دیں، اور انشاءاللہ آخرت کے لیے بھی کوشش کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے لیے بہت آسان کر دے. اور پھر ایک چیز دوسری چیز یہ ہے مریم کہ جب ہم آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے دکھ درد جب سنتے ہیں تو واقعی ہمیں اپنے جو ہیں غم پریشانیاں کم لگنے لگتی ہیں نا. تو ایک کام یہ بھی ہے اس ہارمون کا، سیروٹونن لیول جو ہے اس کا بڑھتا ہی جب ہم دوسروں کے زخم پہ مرہم رکھتے ہیں، ہم دوسروں کی تکلیفوں کو سن کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا کہ تمام امت مسلمہ جو ہے ایک جست واحد کی مانند ہے. تو اگر ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم مضطرب ہوتا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم لاکھوں آسانیاں خوشیوں کا انتظام کر لیں، لیکن ہمارا کوئی نہ کوئی ایک حصہ امت کا، جیسے کشمیر، فلسطین، روہنگیا، برما ہو یا دنیا کا کوئی اور بھی خطہ، جس میں جنگ، بھوک، بیماری کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں لوگ نا، تو میری اور آپ کی روح کیسے مطمئن رہ سکتی ہے؟ تو بس پھر اگر ہمیں اس خوف و غم سے نکلنا ہے تو اپنی امت کے لیے بھی اپنی زندگیوں میں سے ضرور کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہوگا. اچھا، آپ کی گفتگو سننے کے بعد عائشہ ایک دل میں یہ کیفیت آ رہی تھی کہ امت کی بھلائی کے لیے سوچنا اور متفکر رہنا اور اس کے دعاؤں میں بھی شامل کرنا اور اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں سے اس کا حصہ نکالنا کتنا ضروری ہے. اور پھر جہاں آپ نے ایک بات کی نا کہ دوسروں کا غم بانٹنا، تو یہ بات سن کے میں سوچ رہی تھی عائشہ کہ یعنی کیا میں کاؤنسلنگ کر سکتی ہوں کسی کے، کوئی جیسے اب ایسا ہوتا ہے کہ میری دوست مجھے آ رہی ہے اور وہ مجھے مسائل بتا رہی ہے، یا میں کہیں گئی ہوں، میرے ساتھ کوئی میری رشتے دار ہیں، میری بہن ہیں، میری کوئی بھی، وہ مجھے بتاتی ہیں کہ ان کے مسئلے کیا ہیں اور کس کس آزمائشوں سے وہ گزر رہی ہیں اور کیا کیا تکلیفیں وہ اٹھا رہی ہیں. تو اس وقت ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ میرا رویہ کیا ہو، یعنی میں کیا کروں اور کیا مجھے کرنا چاہیے اور عمومی طور پہ میں کیا کرتی ہوں. یعنی ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اور اس لیے غور کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم خود ان کی تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک عام طور پہ ایک بات ہوتی ہے، کوئی ہم سے اگر یہ ذکر کرے کہ میں بہت اداس ہوں، میں بہت دکھی ہوں، یا مجھے اس بات سے بہت، یہ چیز میرے لیے بہت سخت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہمارے اندر انٹرنلی یہ بات ہوتی ہے کہ شاید دکھ کو محسوس کرنا یا دکھ کا اظہار کر دینا کسی محبت کرنے والے سے یہ درست نہیں ہے، یا یہ اس کا مطلب انسان کو اللہ پر توکل نہیں ہے. لیکن ہم جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ دیکھتے ہیں تو لیتے ہیں تو بہت سے مقامات ایسے نظر آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی نرمی، دلوں سے آنکھ سے آنسو کا گر جانا اور انسان کا بعض موقعوں پہ بوجھل ہو جانا بھی ثابت ہوتا ہے. جیسے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے تھے نا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی یعنی جیسے یعنی صحابہ کا تو کیا رتبہ ہے، لیکن جیسے ہم بعض دفعہ سوال کر بیٹھتے ہیں تو انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ بھی، یعنی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کو تو یعنی اللہ پہ توکل ہونا چاہیے نا. یعنی یہ ان کا سوال میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، مجھے اور آپ کو یہ سکھانے والا ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بھی ذرا دیکھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا کہ ابن عوف یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے. یعنی آنکھ سے آنسو کا جاری ہو جانا اور دل کا غم سے نڈھال ہو جانا بھی بعض دفعہ دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد رویہ، اصل جو چیز ہوتی ہے کہ رسپانس کیسا ہے، کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نا کہ دل تو غم سے نڈھال ہے پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت غمگین ہیں. تو یہ رویہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. تو جب کبھی کاؤنسلنگ کی بات ہونے لگے اور یہ ہونے لگے کہ کیا ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں کہ یعنی لوگوں کی دکھوں کو سن سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بعض موقعوں پہ سنانے والا کوئی مشورہ نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ بس اپنا غم ہلکا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ بس ہم اپنا کندھا دے دیں، اپنے کان پیش کر دیں اور اپنی زبان کو بند کر لیں، اس وقت مشورے نہ دیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم سے کسی نے کہا کہ میں تو بس اب میرا دل نہیں چاہتا بستر پہ اٹھنے سے اور مجھے دل نہیں چاہتا لوگوں سے ملنے سے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے سجدے لمبے کر دیجئے اور آپ جو ہیں وہ تلاوت قرآن کا بہت اہتمام کریے اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کے دعائیں بہت کیجیے. اور کبھی میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں بھائی لوگوں سے ملا جلا کرو نا تو تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص وہ سارے کام کر چکا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی راتیں کتنی طویل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے لیکن اس کا دل مزید خالی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کسی ایسی آزمائش سے گزر رہا ہے کہ اس آزمائش میں لوگوں کے تبصرے اس کے دل کو خالی کر دیتے ہیں.
تو ایک خاتون ہے, اس کے بچے نہیں ہیں, اور ہم ہی جیسے لوگ معاشرے میں سوال کرتے ہیں جب وہ محفل میں موجود ہے کہ کب بچے ہوں گے, کیسے ہوں گے, اس کی بچیاں شادی کی عمروں کی ہیں, تمہارے بچوں کی شادیاں کب ہوں گی, اچھا بچوں کے لیے کچھ دیکھ بھال نہیں رہی ہو. یا ہم یہ بھی ہوتا ہے ہم سے کہ اچھا بیٹے نہیں ہیں تمہارے, کچھ اس کا بھی سوچو, بیٹیاں نہیں ہیں چلو اس کا بھی کچھ اہتمام کر لو. تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص محفلوں سے عاجز آیا ہوا ہو, محفلوں سے بھاگنا چاہتا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یعنی جس طرح مجھے اگر کوئی کہے نا کہ میرا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے, تو میں اسے ٹوٹ کے تو نہیں کہوں گی, میں یہ کہوں گی ہاں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے. یعنی ہمارے جسم میں بہت سی چیزیں, شوگر اوپر نیچے ہو سکتی ہے, مختلف ہارمون اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, طبیب کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس علم ہو. تو اگر مجھے اور آپ کو کبھی ایسا سامنا کرنا پڑے اپنے لیے یا کسی اپنے عزیز اور دوست کے لیے کہ ہمیں احساس ہوتا ہو کہ وہ اس دکھ اور غم کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہا, اور اس نے اپنی استطاعت بھر تدارک کی تمام کوششیں کر لی ہیں, اس نے اپنے سجدے بھی طویل کیے, اس نے اپنا رب بھی مضبوط کیا, اس نے لوگوں کی خدمت بھی کرنے کی کوشش کی, اس نے اپنی لائف اسٹائل بھی درست کیا, لیکن وہ ایک ایسے عارضے میں مبتلا ہے جس کے لیے اب اسے طبیب کے پاس جانا پڑے گا. تو ہم اس کو یہ بتائیں کہ وہ کلینکل کاؤنسلنگ کو بھی ڈھونڈے, وہ دیکھے, اور اس میں کوئی حرج نہیں. بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں ایک ایسا رویہ سا بن گیا ہے نا کہ جب اس پہ بات کی جاتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دماغی مرض میں مبتلا ہیں یا میں ذہنی مریض ہوں. تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی شفا رکھی ہے, اور شفا اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے. اور اگر کسی بھی تکلیف اور کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو سہارا ڈھونڈنا, جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, استعینوا بالصبر والصلاۃ, استعینوا, مدد طلب کرو. اور مدد طلب ظاہر ہے کسی آپ یعنی موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے نا, کس سے کس وقت مدد طلب کی جائے. پھر جہاں یہ کاؤنسلنگ اور یہ ساری باتیں آ رہی تھیں عائشہ, تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے خود ہی نا ابھی ذہنی طور پہ, یعنی ہم خود جیسے آج کے حالات ہی کہیں کہ خاتون ہیں وہ بالکل گھر میں بند ہیں, نکل نہیں پا رہی ہیں, یا کسی بیماری کا شکار ہیں, یا کوئی بھی دیگر مسائل کے انبار ان کے سامنے ہیں. اس میں وہ سوچتی ہیں کہ ہاں میری دوست آئے گی اور میں اس کی کاؤنسلنگ کر دوں, اس کے سامنے اپنا کندھا رکھ دوں, اس کو بات سن لوں ساری. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم خود ہی ابھی فلی چارج نہیں ہوتے نا, اور ہم اس کی بات سننے لگتے ہیں, تو اس کے جذبات, اس کے احساسات, اس کی غم کی کیفیت ہم پر اتنی طاری ہوتی ہے کہ وہ تو بتا کے چلا جاتا ہے, وہ تو اپنا جو اس کا دکھ تھا وہ رکھ کے چلا جاتا ہے. میں اور آپ پورا دن بوجھل بیٹھتے ہیں, ہمارا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے, ہمارے دل گھٹ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری نظر جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے ہٹ جاتی ہے. جبکہ اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو کہ خود مرض میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اس کو مجھے دیکھنا ہوگا. اگر میں اعصابی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھتی, مجھے لگتا ہے میں خود انتہائی اسٹریس میں ہوں, میں خود اس وقت تھکی ہوئی ہوں, تو پھر اس وقت کسی کی کاؤنسلنگ کا ارادہ کرنا یا کسی کے غم سننے کے وقت, یا تو اس وقت دعا پڑھتے رہیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہماری دوست مجبور ہے, اس کو بتانا ہے, یا پھر جو ہے اس کو بتائیں کہ اس وقت تو میں خود ایسی میں ذہنی حالت میں ہوں کہ میں مزید سنوں گی تو میں خود رو بیٹھوں گی تمہارے جانے کے بعد. تو اس چیز کو بھی سننا. اور پھر یعنی یہ ساری باتوں کے ساتھ ایک چیز جو رکھی جاتی ہے نا کہ ہم اپنے دکھ دوسروں کو بتائیں, شیئر کریں. یعنی آج یہ بات بہت آپ دیکھیے اکثر پلیٹ فارمز پہ اور اکثر جگہوں پہ بات کی جا رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ڈپریشن کا یا انزائٹی کا یا کسی بھی دکھ اور غم کی اور اسٹریس کی کیفیت میں ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تو شیئرنگ کے وقت بھی مجھے یہ سوچنا ہے, یعنی اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے نا, کہ ایسا تو نہیں کہ میں ہر وقت ہی شیئر کر رہی ہوں, اور کیا ایسا تو نہیں کہ بس یہ میری عادت ہی بن گئی ہے, کیونکہ ہر شخص درست مشورہ دے بھی نہیں سکتا, ہر شخص میری دلدہی کر بھی نہیں سکتا. یہ جو رفو گری کا علم ہے نا, یہ جو زخموں کو سینے کا علم ہے, یہ جو داغ چھپانے کا علم ہے, یہ ہر ایک کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر دعا بھی کریے. اور جو عائشہ آپ نے بہت پیاری سی بات کی تھی کہ اجتماعیت سے جڑنا, کہ چاہے میں ہوں چاہے میری دوست ہو, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود کسی ایسی اسٹیج پہ ہیں, ہماری دوست یا ساتھی ایسی اسٹیج پہ ہے جس پہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, تو ہمارے پاس ایسے صالح ساتھی موجود ہوتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں کہ تم فلاں سے بات کر لو, وہ تمہارے مسئلے کا حل بتا دیں گی یا وہ تمہیں کسی کو ریفر کر دیں گی. تو یہ ساری چیزوں کو لیتے ہوئے ہمیں چلنا ہے اور ان سب کاموں کو اپنے سامنے رکھنا ہے. تو عائشہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر جیسے میں سوچ رہی تھی ان سب باتوں کو سنتے ہوئے کہ مجھے اندازہ کیسے ہو کہ میں بھی یعنی میں اسٹریس میں ہوں یا میں انزائٹی کا شکار ہوں, یا بس یہ کچھ بھی نہیں ہے, مجھے وہم ہے, یا یہ کوئی ڈپریشن کی کیفیت ہے,
تو کیا کچھ ایسے ریڈ فلیگز ہیں, کوئی ایسے سائنس ہیں جن کے ذریعے میں اندازہ لگا سکتی ہوں؟ جی مریم، یہی بلکہ میرے ذہن میں بھی بات آ رہی تھی کہ کیا میں خود بھی اپنی ذہنی حالت جو ہے وہ جانچ سکتی ہوں؟ کس طرح سے مجھے پتہ چلے کہ مجھے اب میری یعنی بس ہو گئی ہے، جتنا میں کر سکتی تھی میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر لی، اب مجھے کسی ایسے ساتھی کی یا کسی ایسے کاندھے کی ضرورت ہے، جیسے کہ آپ نے کہا نا، جس پہ میں رکھ کے اس پہ اپنی جو بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے شیئر کر سکوں یا اس میں سے باہر نکل سکوں نا۔ تو مریم کچھ ایسے یہ سوالات ہیں ذہن میں جن کو اگر رکھیں ہم اپنے لیے، اور ان میں سے اگر 3 کے جوابات بھی جی ہاں میں ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے جو ہے نا ذہنی دباؤ، انزائٹی، مایوسی کسی نہ کسی درجے پر موجود ضرور ہے ذہن میں نا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ کوئی چیز یا کام آسان نہیں سوائے اس کے جسے تو آسان کر دے، اور جو مشکلات جب چاہے تو آسان کر دیتا ہے۔ ہم ان سوالات کے دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے نا۔ سب سے پہلے تو یہ مریم کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سوال نمبر 1 کہ میں ہر وقت خوفزدہ رہتی ہوں، ہر دم ناگہانی کا خطرہ میرے دل کو بے چین کیے رکھتا ہے؟ اور پھر سوال نمبر 2، کیا کسی بھی معمول سے یعنی ہٹی ہوئی بات، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو چاہے وہ، اگر وہ چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے، خیر بہرحال بڑی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ معمول سے ہٹی ہوئی ہو نا، تو کیا اس کے نتیجے میں میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ کیا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے؟ اور سوال نمبر 3، کیا مجھے بات بے بات رونا تو نہیں آتا؟ سوال نمبر 4، کیا مجھے لگتا ہے کہ میں نہ ایک اچھی ماں ہوں، نہ اچھی بیوی ہوں؟ اور سوال نمبر 5، کیا میں ہر وقت اپنا تقابل دوسروں سے کرتی ہوں؟ سوال نمبر 6، کیا میں ہر وقت تھکی تو نہیں رہتی؟ سوال نمبر 7، کیا مجھے ہر وقت درد رہتے ہیں جن کی بظاہر کوئی وجوہات نہیں ہوتی؟ سوال نمبر 8، کیا مجھے تھکن کے باوجود نیند نہیں آتی اور میں کروٹیں بدلتی رہتی ہوں؟ سوال نمبر 9، کیا میں بہت جلدی جھنجلا جاتی ہوں، طیش میں آ جاتی ہوں؟ سوال نمبر 10، کیا میرا صبح بستر سے نکلنے کا، کام کرنے کا دل بالکل نہیں چاہتا، ایک بیزاری سی طاری رہتی ہے ہر وقت مزاج میں؟ پھر سوال نمبر 11، کیا میں لوگوں سے ملنے سے گھبرانے لگی ہوں جبکہ پہلے ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ سوال نمبر 12، کیا کوئی بھی کام توجہ سے کرنے میں مجھے مشکل پیش آتی ہے؟ سوال نمبر 13، کیا میں احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہوں؟ اور پھر مریم یہ دیکھیں کہ ان سارے سوالات میں سے اگر 3 کے بھی جوابات جی ہاں میں ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کسی کاؤنسلنگ کی یا کہتے ہیں نا سپورٹ سسٹم کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ ظاہر ہے انسان ہے تو وہ ہے بھی سوشل اینیمل، تو اس کو ضرورت اپنے ہی جیسے ساتھیوں کی ہے، اور وہی انشاءاللہ اس میں سے اس کو نکال لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان کاموں کو آسان کر دیں، اپنے آپ کو بھی سمجھنا اور اپنی آپ کو مستحکم ذہنی حالت میں لا کے اپنے آپ سے وابستہ افراد کی حالت کو مستحکم بنانا۔ اچھا عائشہ، جب آپ یہ ساری باتیں کر رہی تھیں تو میرے ذہن میں آیا کہ بچوں کے بھی اوپر ہمیں کچھ بات کرنی چاہیے نا، یعنی ماں اور بچے کا جوڑا تو ایسا ہے کہ یعنی ماں اس وقت تک پرسکون نہیں ہو سکتی جبکہ بچوں کی ذہنی حالت اچھی نہ ہو۔ اور آج کا جو یہ یعنی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر، یعنی اس وقت ورلڈ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ خواتین کے اندر اور بچوں کے اندر اینزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، یہ سارے علامات بچوں اور خواتین میں مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدت کے ساتھ رونما نظر آ رہی ہیں۔ تو بچوں کی ذہنی صحت کیسے بہتر بنائی جائے پہ بھی ہمیں تھوڑی بات ہونی چاہیے ہماری۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچے ماں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ماں اگر اپنا خیال کر رہی ہے
اور ماں جو ہے وہ یعنی ماں اب سمجھ رہی ہے کہ اس موقع پہ مجھے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس موقع پہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، اور وہ یعنی کسی ہیلپ کو یا کسی بھی طرح سے مدد کو اختیار کری تو بچہ بھی اس چیز کو سیکھے گا. اور پھر باقی چیزوں میں جو ہم کچھ پوائنٹس کو یہاں پہ دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا اصل موضوع یہاں پہ ماں کی تربیت ہی ہے، لیکن ماں ظاہر بچے کے بغیر خوش نہیں رہ پاتی. تو اس چیز میں یہ ہے کہ ایک تو بچوں کے ساتھ بہت مضبوط اور عمدہ تعلق کی ضرورت ہے، اور اس تعلق میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. یعنی بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا، اور گفتگو میں اپنے بھی، یعنی ہم جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا مجھے یہ بہت برا لگا یا مجھے یہ بہت اچھا لگا، اس کے بجائے اپنی فیلنگز یا اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اور بچوں سے ان کے جذبات کا اظہار پوچھنا کہ اچھا آپ کو اس سے دکھ ہوا ہے، اس سے خوشی ہوئی ہے، اس سے اطمینان ہوا ہے، اس سے خوف آ رہا ہے، اس سے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اور یہ سارے ان کے احساسات کو سننا، اور پھر اسی کے ساتھ سننے میں نا ہم اپنے احساسات کو بھی سمجھ سکیں گے. یعنی بعض دفعہ ہمیں بچوں پہ غصہ نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ ہم اوور لوڈڈ ہوتے ہیں کاموں کے تحت، بہت سارے کاموں کا اسٹریس ہوتا ہے. تو بچوں کو اس وقت کہہ دینا کہ بیٹے دیکھو اس وقت میرے اوپر اتنا لوڈ ہے کہ میں بالکل چیخ پڑوں گی یا میں جھنجھلا جاؤں گی، لیکن یہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ یہ میں اپنے ہی کاموں کے تحت ایسے کر رہی ہوں. تو اس طرح کی چیزیں کرنا، بچوں کو اوکیشنلی خط ضرور لکھنا. یعنی آج کا بچہ جو ہے نا وہ رابطوں کے ترسا ہوا بچہ ہے، یہ میسیجز کے دور کا بچہ ہے. اس کے ہاتھ کو اس پیپر نے اور اس پیپر پہ سجے ہوئے خوبصورت خط نے نہیں چھوا. تو اپنی بچوں کو خط لکھنے کا ایک معمول ضرور ہم لوگ بتائیں، اور اس خط کے اندر ہم بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ بچے آج ان خطوں کو نہ محفوظ رکھیں اور نہ پڑھیں، لیکن اگر میں اور آپ خود ان کو فائلوں میں رکھ دیں اور محفوظ کر دیں تو ایک عمر آئے گی کہ آپ کے بچے اور میرے بچے اس کے مشکور ہوں گے کہ امی نے ہمیں خط لکھا تھا، اور یہ ہماری اور امی کے رابطے کی ایک کڑی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں بچوں کی ذہنی صحت بہتر بنانی ہے تو کچھ ذہنی کھیل انہیں کروانے ہوتے ہیں، اور یہ کھیل اصل میں یعنی میں اور آپ کریں گے اور پھر بچوں کے، اور ان میں عموماً چیزیں جو ہیں وہ تھوڑے یعنی کم بچوں یعنی ٹین ایجرز اور ان سے چھوٹے یعنی جو بچے ہیں ان کی پری اسکولر اور ان کی بات ہوگی. لیکن بڑوں پہ بھی آپ کسی نہ کسی طرح ہم ان چیزوں کو لے جا سکتے ہیں. جیسے ذہنی کھیلوں میں کسوٹی، پرانے لوگ بہت کھیلتے تھے، راتوں کو مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں اور کسوٹی یعنی ایک شخصیت کا سوچا اور بچوں سے کہا بھائی آپ بتائیں بوجھو تو جانو کون ہے وہ شخصیت. تو یہ بچوں کے ساتھ، ہر عمر کے بچوں کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ٹریجر ہنٹ ٹائپ کی چیزیں کہ مختلف میسیجز کہیں چھپا دیے، بچوں کے لیے چیز رکھ دی اور بچوں سے کہا کہ آپ ان سراغوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس چیز تک جائیں. اس سے بچوں کے اندر پرابلم سالونگ بہت بہتر ہوتی ہے، ان کے نیورونز نئے بنتے ہیں، برین مضبوط ہوتا ہے. پھر اسی میں اور چیزیں، پہیلیاں بہت مفید ہیں، پہیلیاں بوجھنا، پہیلیاں خود بھی ان سے کہیں وہ آپ سے پہیلیاں بوجھیں. پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک اور چیز جو ہم نہیں، یعنی ہم لوگ کمپیوٹر دور کے ہمارے بچے ہیں، ہم خود بھی شاید اسی دور کے بن گئے ہیں کہ پرانے زمانے میں نانیاں دادیاں ہماری نظر آتی تھی کہ وہ بیٹھی ہیں اور وہ سویٹر بن رہی ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں. تو عائشہ بھی ایک ریسرچ پڑھی اور بڑا مطلب مزہ آیا اس میں پڑھ کے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو قریشیہ جو ہوتا ہے، اس قریشی کو کرنے سے خواتین کی ذہنی حالت بہتر ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے آج کل وہ جو بچے ذہنی پرابلمس کا شکار ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں مختلف ادارے. تو یہ بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے. قریشیہ ہے، اوریگیمی ہے، یا رسی کودنا. جیسے یہاں کے ماحول میں بچوں کو ہر وقت باہر نہیں ہم چھوڑ سکتے، تو جو چیزیں گھر میں ہو سکتی ہیں، جس کے گھر میں جگہ ہے وہ بچوں سے پودے ضرور لگوائے. ایک بیج کو بونا اور اس بیج میں سے پودے کا نکلتے دیکھنا بچے کے اندر ایک نئی زندگی کو جنم دیتا ہے. تو یہ کام ہم سب گھر میں کروا سکتے ہیں. اور جو بھی یعنی بچے کا مٹی سے ضرور تعلق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری ماربل فرش اور ہماری یہ کارپیٹ جو ہے نا بچوں کو زمین سے دور کر دیں، اور یہ مٹی جو کہ اسٹریس ریلیور ہے، جو اسٹریس کو کم کرتی ہے، ہم اسی سے اپنے بچوں کو دور کر رہے ہوں. تو اس کو بھی چیک کریں. پھر اسی طرح بچہ جو ہے نا جس گھر میں رہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ معروف طریقے سے، جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کریں، الفاظ سے تکلیف نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کی نیڈس کو پورا کریں، محبت کا تعلق رکھیں. جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ایک دوسرے کی تسکین کا ذریعہ ہے، رحمت اور مودہ کا ذریعہ ہے میاں بیوی. تو بچوں کے سامنے اس چیز کا پورا اہتمام کریں. جو بچے بچپن سے والدین کے درمیان لڑائی جھگڑا اور بات بات پہ بحث دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے ذہنی مسائل کا شکار ہونا بہت آسان ہوتا ہے.
تو جو بھی ہے, جو چیز بھی ہے, بچوں کے سامنے بہت پیاری اور عمدہ آپس میں تعلق رکھنا. اور پھر اسی طرح جو ہے نا, ایک خزانہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اندر ہی دیا ہوا ہے, وہ آکسیٹوسن کا خزانہ ہے, کہ جتنا ہم اپنے بچے کو بال سہلا دینا, گلے سے لگا لینا, چوم لینا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہم تک پہنچتی ہے, یہ کام کرتے ہیں, تو بچے کے اندر وہ ہارمون خوشی کا بڑھتا ہے, اور اس کا برین اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, جو لانگ ٹرم میں بہت دور تک جائیں گے. اسی طرح اگر چھوٹے بچے کی ماں ہیں, تو جب تک اس کو مدر فیڈ پہ, یعنی 2 سال کی مدت پوری کریں اور اس میں باٹل فیڈ نہ لگائیں, مدر فیڈ سے بچے کا ذہن بہت مضبوط ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اور بہت ساری چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں. ایک سانس لینے کی, ہمارے گھر بالکل بند ہوتے ہیں, جس طرح یہاں پہ سورج کی روشنی نہیں آ رہی, تازہ ہوا نہیں آتی, جبکہ کسی بھی پین, کسی بھی تکلیف اور کسی بھی اچانک جو اینزائٹی کا اٹیک ہوتا ہے, اس میں گہری سانس لینا, ناک سے لینا, منہ سے نکالنا, یہ بچے کو سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. جب بہت اسٹریسفل ہو جائے, بیٹھیں سکون سے, ٹیک لگا کے اور گہری سانس لیں, اور بچے کو دکھائیں بیٹا, چوٹ لگنے پہ بھی سکھائیں, آدھا جو اس کا پین ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے سانس لینے سے. پھر اسی طرح بچوں کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا, اور ان کو یعنی کچھ ایسے کام کروانا مشقت کے, اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جوڑنا. ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کی زندگیوں میں جو مصائب آئے, اور اس میں انہوں نے کس طرح پرابلم سالونگ کی. غزوہ احزاب کا واقعہ تو اتنا پیارا اور منفرد ہے کہ لگتا ہے نا, ہم آج کرونا کے لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے ہیں, وہ کیا وقت تھا, تو اس میں کیا کیا کچھ ہوا, اور بچوں کے ساتھ یہ سب ڈسکس کریں. اور یہ ہر عمر کے بچے, یہ صرف چھوٹے نہیں, بڑے جوان, ہر بچوں کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح انبیاء کی کہانیاں سب کو بتایا جا سکتا ہے. اور بھی ہم اس کے اندر بچوں کے لیے اچھے دوستوں کا انتظام کرنا, اور یہ اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ اپنے بچے کو اچھا دوست بننا سکھانا, اور اس کو یہ سکھانا کہ دوسروں کو بلی نہ کرے, دوسروں کو ذلیل نہ کرے, اور اپنے اندر جو خوبیاں ہیں ان پہ اترائے نہ, کیونکہ ہم ہی گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں جو اپنی خوبیوں پہ اتراتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں, اچھے مذاکر اختیار کر لینا, اور یعنی ان کو ہم, یعنی ان پہ بہت بات کام ہو سکتا ہے, لیکن آج ہم یہی بات کریں گے. اور عائشہ, آپ کی سب کے حوالے سے کیا ذہن میں آ رہی ہے بات؟ اگر ہم ان کاموں کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے کہتے ہیں نا, جو ماؤں کے مسائل ہیں وہ تقریباً سبھی ماؤں کے یہی ملتے جلتے مسائل ہیں, کہ بچے جو ہیں آج کل اسکرین پہ اتنا زیادہ ٹائم کا اسپینڈ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل ان کی انرجیز نا ڈرین ہو گئی ہیں. تو یہ تو واقعی بہت منفرد آپ نے کام جو ہیں بتا دیے, کہ اس میں مائیں جو ہیں بچوں کو انوالو بھی رکھیں, اور انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج بھی نکلیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. اچھا بہنوں, اب جو ہے تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو جیسے کہ ابتدا میں آپ کے سامنے سورہ دوحہ کی تلاوت رکھی گئی اور اس کا ترجمہ, تو جب بھی میں اور آپ کبھی کسی غم کے بادلوں میں خود کو گھرا ہوا پائیں, دل پہ مایوسی طاری ہو جائے, ہر سمت اندھیرا محسوس ہو, تو پھر ضرور ضرور اس سورہ کو تلاوت بھی کروں اور اس کے معنوں پہ بھی غور و فکر کروں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی, یعنی میں نے آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا ہے. اور بے شک مصائب کی آندھی چاہے جتنی بھی تند و تیز ہو, اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور وَلَسَوْفَ یُؤْتِکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ, اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یعنی کتنی خوشخبریاں ہیں نا یہ. ویسے تو جب ہم پڑھتے ہیں اس سورہ کا شان نزول, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے نا, کہ کس مایوسی کی اور اس کی کیفیت میں تھے, کہ وحی کا نزول جو تھا وہ رک گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت اندیشے خدشے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے, وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا. لیکن میں اور آپ بھی سوچیں, یہ سورہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بہت تقویت کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے نا. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی پریشانیوں کا, دکھ کا اور تکلیفوں کا ایک کھول کے بیٹھوں پنڈار, میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تو مجھے اتنی رحمتوں اور نعمتوں میں رکھا تھا, تو اب کیا وجہ ہے کہ وہ نعمتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ مجھ پہ دوبارہ نہیں اللہ تعالیٰ نازل کر سکتے ہیں نا. اللہ کے پاس تو کل اختیار ہے. تو پھر بجائے یہ کہ میں اپنے مسائل کا ذکر چھیڑوں اور ان میں پریشان اور گھری رہوں, بلکہ اپنی نعمتوں کو ڈھونڈوں. اور نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت مریم
نعمت ہدایت ہے، جس کو مجھے خود بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کو عام بھی کرنا ہے، یعنی کتاب اللہ کی دعوت. یہ دعوت جب ہر سمت پھیلے گی نا، تو پھر میری ذات سے میرے گھر سے میرے خاندان سے پورا محلہ اور معاشرہ، ہر ایک فرد کو پھر دلوں کی دکھن اور راحت جس فرد کی بھی ہوگی وہ انشاءاللہ راحت میں بھی تبدیل ہو جائے گی نا، اور یہ ڈپریشن انزائٹی کی وبا خود بخود ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی العزیز. اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو بولنے سے زیادہ سننے والوں کو بھی، اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. پیاری بہن مریم اور عائشہ، بہت زیادہ جزاک اللہ آپ لوگوں کا. بہت زیادہ جو ہے مفید معلومات الحمدللہ ہم کو آج کے پروگرام سے جو ہے وہ حاصل ہوئی. اور یقیناً جیسے عائشہ نے بھی کہا تھا اور جیسے مریم نے بھی یہ بات بتائی کہ ایک عورت کو جو ہے وہ کس طرح کے جو ہے وہ معاملات سے جو ہے وہ واسطے پڑتے رہتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے اس کے موڈ جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور یقیناً ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان آج کی باتوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ رہنمائی کے اصول بھی جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پیاری بہنوں، آج کے پروگرام کے حوالے سے عائشہ نے جو ہے وہ کچھ سوالات رکھے ہیں. ابھی ہمارے پاس اگلے پروگرام کے لیے پورا 1 مہینہ باقی ہے اور ہم ضرور جو ہے وہ ان سوالات کے بارے میں جو ہے وہ روشنی میں اپنی شخصیت کا جائزہ لیں گے کہ میں ان میں سے کس چیز سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوں، کون سا سوال جو ہے وہ میری شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ ہے. تو بہت جزاک اللہ خیر. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ بہنوں کو جو ہے وہ اس آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے حلقے کی ناظمات سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتی ہیں، ان کو اپنے سوالات جو ہے وہ پہنچا سکتی ہیں. بہت زیادہ جزاک اللہ خیر آپ تمام بہنوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے جو ہے وہ آج کے پروگرام میں شرکت کی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.